हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, जुमला सामीन करम, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई खालिक़ कायनात मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, आप लोगों को मालूम है कि मौजू जो चल रहा है वह है खुशगवार जिंदगी के कुछ उसूल। हम लोगों ने एक उसूल सुना था, ईमान और अमल। फिर उसके बाद एक हफ्ता के गैप हो गया, तो ईमान और अमल में हमने ये सुना कि अल्लाह पर ईमान लाना और फिर अमले सालेह करना, और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, कामयाब जिंदगी हो जाएगी, परेशानियों से मुक्त जिंदगी हो जाएगी। दूसरा उसूल क्या है? कामयाब जिंदगी, खुशगवार जिंदगी के लिए दूसरा उसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में सबसे पहली इबादत नमाज कायम करना। अगर एक मुसलमान नमाज कायम करता है, फराइज, नवाफिल और सुन्नतों का इह्तिमाम करता है, तो उसकी जिंदगी बड़ी ही खुशगवार होती है। वक्ती तौर पर जो परेशानियां आती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों के नतीजे में दे देता है, ताकि इसके जरिए इसके गुनाह माफ कर दिए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना गफूरुर रहीम है कि पैर में अगर एक कांटा चुभ जाए और उस पर भी हम लान तान न करके अल्लाह को याद कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कांटे के तकलीफ, उस कांटे के धंसने की वजह से जो तकलीफ होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एवज भी गुनाहों को माफ करेगा। तो अल्लाह इतना गफूरुर रहीम, इस वजह से छोटी मोटी परेशानियां आती रहती है। तो अगर हम खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें नमाज का एहतमाम करना पड़ेगा। तो आइए सुनते पहले नमाज क्या चीज है। ये क्या ऐसी चीज है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही जोर दिया इस पर। नमाज, अल्लाह के सामने झुकना, आजिजी का इजहार करना, इसी चीज का नाम नमाज है। और नमाज की अहमियत आप जानते हैं, इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर 700 मरतबा आया है। मुख्तलिफ अंदाज में 700 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का जिक्र किया, और नमाज को 80 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास करके जिक्र किया। 700 मरतबा तो मिला जुला कर, लेकिन 80 मकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ नमाज का जिक्र किया। सुबहान अल्लाह, इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है। अल्लाह ने जिस चीज को कुरान में उतार दिया, जिस चीज का नाम कुरान में ले लिया, वो अपने आप में खुद ही एक अहमियत का हामिल है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज से रोकने के लिए कुरान में उसका नाम ले लिया, वो अपने आप में मुहर्रिम हो गया, वो हराम हो गया। लेकिन अल्लाह ने जिसको बार बार जिक्र किया हो तो क्या मकाम हो, मर्तबा होगा। इस नमाज में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े करीब हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम हबीब हो जाते हैं। आइए मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत सुनते हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں، مسلم شریف میں 482 نمبر پر، اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ فاکثر الدعاء، اس لیے جب تم دعا کرو تو زیادہ تر دعا تم سجدے کی حالت میں کرو۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا اٹھایا کہ اگر تمہیں پریشانی لاحق ہو جائے، مصیبت زدہ ہو جاؤ، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، بیماریاں گھیر لیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہو، دنیا میں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، دنیا میں آگے پیچھے تمہارے کوئی نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اس نماز کے ذریعے اپنی معیت کا وعدہ کیا۔ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 153، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط لگا دی، یعنی نماز قائم کرنا ہے تو ایمان والا ہونا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ۔ یعنی دنیا میں اگر تم پریشان حال ہو جاؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کا دربار ابھی خالی پڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم آؤ میرے دربار میں اور صبر بھی کر لو، پھر نماز بھی پڑھتے رہو۔ جتنے دن کے لیے وہ مصیبت ہوگی اتنے دن رہے گی، اس کے بعد وہ رخصت ہو جانے والی ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ حضرت ایوب کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حضرت موسیٰ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ مصیبتیں ان کو بھی آئی، کیا یہ ہماری طرح گنہگار تھے؟ نہیں، یہ لوگ اللہ کے مقرب فرشتے بندے تھے، اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے، لیکن مصیبتیں ان کو آئیں، لیکن اس وقت تک جتنا اللہ نے لکھا تھا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اپنا محاسبہ کر لیجئے، ہم کتنا اللہ رب العزت کے قریب ہیں، کتنے ہم اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا، اس کو ادا کرنے کا بار بار حکم دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، ہماری زندگی میں دکھوں کی کوئی جگہ نہ ہو، ہمارے زندگی میں صرف آسائش ہو۔ تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، ممکن اس وقت ہوگا جب ہم ان اصول کو اپنا لیں گے۔ اس نماز کا مقام آپ کیا جانو، میرے نبی کی سیرت اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہماری بیماری کا وقت قریب ہو جائے، یا اسی طریقے سے ہمیں ایسا معلوم ہونے لگے کہ اب ہمارے والدین ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمارا باپ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اب وہ پھر موت اس کو اپنے آغوش میں لے لے گی، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں، ہم لوگ اپنے بال بچوں کو ان کے پاس رہنے دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دادا ہیں، ابھی بیمار ہیں، ان کی خدمت کرو۔ یا اسی طریقے سے ہم کو جب یہ لگنے لگتا ہے کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہر وقت وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اور اگلا آدمی جو بیمار ہوتا ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بڑا ہی بخوبی دیکھتے رہتا ہے، اور ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات نہیں کر پاتا ہے، کم سے کم اشارہ کرتا ہے، لیکن میرے نبی پر قربان جائیے، میرے نبی کو یہ معلوم ہو چکا تھا، اللہ کی طرف سے یہ وحی بھی آ چکی تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہیں الیوم اکملت، کہیں اذا جاء نصر اللہ کے ذریعے اللہ نے یہ بتلا دیا تھا کہ اے نبی اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اے نبی اب آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی کو یہ فکر نہیں تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے، میری بیٹی زینب کہاں ہے، میری بیٹی ام کلثوم کہاں ہے، یا میری بیوی عائشہ کہاں ہے، یا اسی طریقے سے دوسری بیویوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوچتے ہیں، بلکہ جو لوگ پاس موجود ہیں، وہ لوگ جو آتے ہیں، نبی سے ملتے ہیں، نبی سے ملاقات کرتے ہیں، نبی سے کچھ بات کرتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس وقت ایسا ہونا چاہیے کہ میرے نبی اپنے بیٹیوں کو کچھ وصیت کرتے ہیں، اپنے بیویوں کو کچھ وصیت کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میرے نبی اصول بتلا رہے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، یعنی نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہم لوگ ہر طرف سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان، بیماری سے پریشان، بچوں سے پریشان، پڑوسیوں سے پریشان، بارش سے پریشان، ہر طریقے سے پریشان حال ہے۔ لیکن کبھی کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے؟ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نماز کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور اللہ رب العزت کس طریقے سے مدد کرتا ہے یہ بھی اندازہ ہوگا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں، ایک آدمی تھا جو اپنے کھچر کے ذریعہ لوگوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتا تھا، اجرت پر پیسہ لیتا تھا ان سے۔ وہ سوار آدمی یا وہ مزدور آدمی جو اپنے کھچر کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو پہنچاتا تھا، ایک دن اس نے بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ایک آدمی آتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں مقام پر جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے تمام سامان کو اس پر رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ اب وہ آدمی بیٹھ گیا، راستہ بڑا ہی سیدھا تھا، آدمی چلتے چلے جا رہا ہے، لیکن عین موقع پر جب دو راستے آئے، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم اپنی سواری اس راستے سے نہیں اس راستے سے لے کر چلو۔ جو کھچر کا مالک ہے اس نے کہا کہ نہیں، یہ راستہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ راستہ میں دیکھا ہوں، منزل کے بہت قریب ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے نہیں، مجھے اسی راستے سے جانا ہے اور یہ راستہ اس سے زیادہ قریب ہے، تم نہیں جانتے میں تمہیں بتاؤں۔ جب ضد کرنے لگا وہ آدمی تو اس راستے پہ چل پڑا۔ وہ کچھ دور پہنچا تھا کہ اب راستے جو ہیں بالکل ناہموار ہو چکے، اگل بگل دائیں بائیں ہر طرف گڈھے نظر آ رہے ہیں، اور وہ گڈھے ایسے ہی نہیں بلکہ اس گڈھوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ آدمی دیکھ کر فوراً رک جاتا ہے۔ ابھی اس کا رکنا تھا کہ پیچھے جو سوار آدمی سواری بیٹھا تھا وہ فوراً چاقو نکالتا ہے اور اس کی طرف لے کر دوڑنے لگا، اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ وہ آدمی جو کھچر کا مالک ہے فوراً اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے اس کو اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا تمام چیزیں دے دوں گا، میرے کھچر پہ جو بھی میرے سامان ہے سارے سامان کو لے لو۔ تو آدمی کہتا ہے کہ وہ سامان تو میرے ہوں گے لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ماروں گا۔ پھر وہ آدمی بھاگتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بہت اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ حقوق العباد کی غلطی ہے۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہو مجھے اس سے مطلب نہیں، میں تمہارے سامان کو بھی لوں گا، تمہیں ماروں گا بھی۔ پھر اس کے بعد ایک وہ کھچر کا مالک رک جاتا ہے اور کہا ایسا ہے تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، میرے سامان کو لینا چاہتے لے لو، لیکن مجھے 2 رکعت صرف نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ کتنا؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ 2 رکعت نماز کے لیے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ جس کے سامنے چاقو لا کر دکھا دیا جائے، تلوار دکھا دی جائے، نماز میں دل لگے گا؟ وہ آدمی بیان کرتا ہے کہ اب نماز میں میرا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، بار بار میرا ذہن اسی آدمی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ آدمی بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ جلدی نماز پڑھو، جلدی نماز پڑھو۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں آیت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیت نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ پھر ایک وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے زبان سے ایک آیت نکلتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کہ بھلا وہ کون ہے جو لاچاروں کی فریاد رسی کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت میں اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔
वो आदमी बयान करता है, ये आयत निकलना था कि फौरन मेरे सामने से एक तेज रफ्तार एक तेज सवार आदमी अपने हाथ में नेजा लिए हुए मेरे तरफ दौड़े भागा चलाया, और फिर उसके बाद वो आदमी जो मुझे कत्ल करना चाहता था उसको देखकर फौरन भागने लगा, और यहां तक कि वो तेज सवार आदमी जो घोड़े पर सवार था अपने नेजे से उसके ऊपर वार करता है, और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है, वहीं पर मर जाता है। फिर वो आदमी मेरे पास आता है, मैं उससे सवाल करता हूं कि एक सवार बता, तू कौन है जो मेरी मदद के लिए आया? वो फरिश्ता था। फौरन उसने कहा कि जिस रब को तुम पुकार रहे हो, जिस रब के सामने तुमने 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए अहद लिया था, उसी रब ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हुआ हूं। अब इसको कत्ल कर, इसको मैंने मार दिया है, अब तुम आराम से अपने सवारी लो, अपने सामान को लो और आराम से चले जाओ। मेरे भाइयों, ये नमाज का मकाम है। हमने क्या किया? नमाज को छोड़ा। ये नमाज से मदद चाह रहा है आदमी। हमारे सामने अगर तलवार खोल दी जाए, मियान से निकाल दिए जाए, कोई आदमी गन अगर हमारे तरफ बढ़ा दे तो हमारी हवा गायब हो जाएगी, हमारी फौरन तमाम चीज जो ताकत है, खड़े होने की ताकत भी खत्म हो सकती है, हम वहीं पर फौरन गिर सकते हैं। लेकिन इस आदमी पर कुर्बान जाइए, इसने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए, नमाज से इसने मदद तलब की। मेरे नबी ने भी नमाज से मदद तलब की। गज़वे बदर में देख लीजिए, 313 है 1000 का लश्कर, इधर 313 मुसलमान, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब हैं, और किसी के पास तीर है तो कमान नहीं, किसी के पास कमान है तो तीर नहीं, किसी के पास तलवार नहीं, किसी के पास नेज़े हैं। ये तमाम बेसरो सामानी ये मैदान बदर के मैदान में आ गए हैं। अल्लाह के बारगाह में मेरे नबी सजदा किए, और ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के जरिए मदद की। जो 1000 थे, 1000, वो 313 का मुकाबला नहीं कर पाए। तो मेरा रब आज भी वही है, आज भी अर्श पर वही रब है जिसने बदर में मुसलमानों की मदद की, उहुद में मुसलमानों की मदद की, फतह मक्का के वक्त मुसलमानों की मदद की, यूनुस की मदद मछली के पेट में की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मदद की, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मदद की। आज भी वही रब मौजूद है। मांग कर तो देखो, पुकार कर तो देखो, बुला कर तो देखो उस रब को, उस रब के सामने गिड़गिड़ा कर तो देखो। हर तरफ सिर्फ शोर मचा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही। कैसे बारिश होगी? कैसे बारिश होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर को छोड़कर आज हमने गैरों के दर का अपना लिया है। आज मस्जिदें वीरान हैं, आस्थानें आबाद हो रही हैं। तो मेरे भाइयों, बारिश कैसे नाजिल होगी जब हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं? तो आज फराइज का एहतमाम नहीं है। हम लोग सिर्फ ये रट लगाए हुए हैं कि मौलवी साहब इस्तिस्का की नमाज पढ़ाई जाए, इस्तिस्का की नमाज पढ़ाई जाए, दुआ किया जाए। अरे पहले फर्ज नमाज तो पढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ इस्तिस्का की नमाज की पड़ी हुई तुम्हें? फर्ज नमाजों की अदायगी करो, पहले फर्ज नमाज, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल है। और इसी तरीके से खास करके सुन्नत और नवाफिल में वो जो नमाज के आगे और पीछे हैं, नमाज से पहले और बाद हैं, फिर उसके बाद तहज्जुद, फिर उसके बाद दीगर नमाज आती है। इस्तिस्का की नमाज पढ़ लोगे तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। पहले अल्लाह के दरबार में तो आओ, यहां 5 वक्त हाजिरी दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जब दरबार में आ जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत की बारिश नाजिल फरमाएगा। अगर बारिश अल्लाह नहीं नाजिल फरमाएगा, कम से कम अपने रहमत का नुज़ूल तो फरमाएगा। आज हम लोग हर तरीके से परेशान, खुशगवार जिंदगी की तलाश, कोई जिस्मानी परेशानी में है तो अगर जिस्मानी परेशानी इलाज से थक गया है अगर कोई, तो उसके लिए भी मेरे नबी ने एक नुस्खा बतलाया। आज लोग कहते हैं कि इलाज करते करते मौलवी साहब थक चुके हैं, अब कोई इलाज ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। आइए मेरे नबी के एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूं, आप इससे इलाज कीजिए। तिरमिजी और अहमद में और सहीहुल जामे लिल अलबानी में यह हदीस है 4069 नंबर 79 नंबर पर। हदीस क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग रातों को क़याम करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि ये हमारे सुलहा की आदत थी, जो नेक बंदे थे अल्लाह के, उनकी आदत थी कि वो रातों को क़याम करते थे, तहज्जुद का एहतमाम करते थे। और इसलिए जब तुम तहज्जुद का क़याम करोगे तो अल्लाह से सबसे करीब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, माफ फरमा देगा। और जब तुम तहज्जुद का एहतमाम करोगे, बुराइयों से रुक जाओगे, और इसी तरीके से अल्लाह तुम्हारे जिस्मानी बीमारियों को दूर कर देगा। ये मेरे नबी की हदीस है।
میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ خود گواہی دے رہا ہے میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہی بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں. اور حدیث یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, گرچہ الفاظ میرے نبی کو ہو لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں. تو اللہ نے میرے نبی کو سکھلایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ تہجد کا اہتمام کریں. تہجد کا اہتمام کریں گے تو وہ اللہ سے قریب ہوں گے, گناہ مٹا دیے جائیں گے, گناہ بخش دیے جائیں گے, برائیوں سے دور کر دیے جائیں گے. ان کی جسمانی جو پریشانی ہوگی اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا, بیماریاں دور کر دے گا. تو کون دور کروانا چاہتا ہے؟ دور کروانا چاہتے تو اللہ رب العزت کے لیے نمازوں کا اہتمام کرو. یہ خوشگوار زندگی تمہیں نصیب ہوگی. تب نہیں کرو گے تو تمہیں خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی ہے. تم ہمیشہ کسی نہ کسی ٹینشن میں لاچار اور پریشان رہو گے. آج ہر طرف سے دنیا میں ہمارے اوپر آفتے ہیں. کہاں جاؤ گے خوشگوار زندگی کے لیے؟ اپنے ملک میں ہو تو بھی پریشانی, غیر ملک میں جا رہے ہو تو بھی پریشانی ہے. بچوں سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں, بچے بات نہ کریں, اور اگر کوئی بات کرتا ہو تو آپ لوگ ان کو خاموش نہ کرایا کیجیے, کیونکہ آپ لوگ اپنی نیکی کو ضائع نہ کیجیے. اگر کوئی آدمی اشارہ بھی کر دے گا تو بھی اسے ثواب نہیں ملے گا, صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس لیے اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چپ کرانے لگتے ہیں, ڈانٹنے لگتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر خطیب کو دقت ہو تو اپنا چپ کرا لے, آپ لوگ کچھ نہ بولیے. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے. اب بات نکل پڑی تو میں تھوڑی سی بات اس پر روشنی ڈالوں. اپنے بچوں کو ہم گھر کے اندر تھوڑی سی تربیت دیں, ان کو مسجد کے آداب بتلائیں. یہاں پر خاص کر کے مسجدوں کے آداب سے ہر لوگ ناواقف ہیں. بچے خاص کر کے کچھ بڑے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی مسجد کو آداب کو نہیں جانتے. ان کو بتلائیے گھر کے اندر کہ مسجد کے اندر کیا آداب ہے, کہ جب ہم خطبہ ہوتا رہے تو اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے, بولنا بھی نہیں چاہیے, چپ چاپ سے خطبہ سننا چاہیے. مسجد میں دوڑنا بھاگنا نہیں چاہیے, مسجدوں کے سامان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ ساری چیزیں ضرورت ہے. بہت دنوں سے مجھ سے کہا جا رہا تھا, آج اتفاق کے بعد کیسا موقع پڑا کہ آپ کے سامنے بات رکھ دیا ہوں. اپنے بچوں کو سمجھائیے گھروں کے اندر خاص کر کے. تو خوشگوار زندگی کے لیے نماز ضروری ہے. نماز پڑھیں گے تو ہمیں خوشگوار زندگی ملے گی, اور اگر نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا ایک تو گناہ ہمارے اوپر لاتا جائے گا, اور اسی طریقے سے ہمیں چین و سکون نہیں ملے گا. کیونکہ میرے نبی جب پریشان ہوتے تھے, کوئی بڑی پریشانی آ جائے کرتی تھی تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے. اور نماز جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. ہمارے دلوں کو میں جو بے چینی ہوگی اللہ رب العزت اس بے چینی کو دور کر دے گا, اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت فرحت و شادمانی ڈال دے گا. ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسی خوشی ڈال دے گا کہ ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بہت بڑی ہمیں نعمت دے دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نماز کو اہتمام کرنا ضروری ہے. یہ دوسرا اصول تھا. اگر خوشگوار زندگی پانا چاہتے ہو تو, اللہ رب العزت کی رحمت پانا چاہتے ہو تو دوسرا اصول ہے, اس پر عمل کیجئے. پہلے تو ایمان میں پختہ ہو جائیے, پھر نمازوں کا اہتمام کیجئے, اور نماز کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے. ہم دوسرے سے نہ کہیں کہ مولوی صاحب آپ دعا کیجئے, یا ان سے کہیں کسی اور سے کہا جائے بارش کے لیے آپ خود دعا کیجئے. مسجدوں میں آئیے, اللہ رب العزت کے سامنے گریہ وزاری کر لیجئے, اللہ کے سامنے احساس کر لیجئے کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے, اللہ مجھ سے خطائیں صادر ہوئی ہیں, میں نے جوا کھیلا ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے شرابیں پی ہے, زناکاری کی ہے. یہ اللہ رب العزت کے سامنے بیان کر کے معافی تلافی کر لیجئے. اللہ بارشوں کا نزول فرمائے گا. اللہ خود سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے قوم والے کو کہہ دو کہ اب وہ اللہ سے استغفار کرے, تو میرے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے قوم کو کہو کہ اللہ سے استغفار کر لے. اللہ سے جب استغفار کریں گے یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ پانی نازل فرمائے گا, ایسا پانی نازل فرمائے گا جو نفع بخش ہوگا, موصلہ دھار پانی ہوگا. آج قطرے قطرے کے لیے ہم محتاج ہیں, اور یہ قطرہ قطرہ بھی ہمیں نصیب نہ ہوگا جو آج میں چند قطرے مل گئے ہیں. یہ چوپایوں کا احسان ہے, یہ چوپائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پانی کا نزول فرما دیا ہے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, ہمیں گناہ سے توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, اور اسی طریقے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, اللہ سے
آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ تیرے فرشتے نے لکھ لیے ہیں اور تو بہت جاننے والا ہے. الہ العالمین تو جانتا ہے, ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جنہوں نے شرک کیا ہے, الہ العالمین ان کے شرک کو بھی معاف فرما دے. الہ العالمین جنہوں نے سود جیسے گناہ کیے ہیں, الہ العالمین ان کے بھی اس گناہ کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم نے جو جھوٹ بولے ہوں, جو جوا کھیلے ہوں, جو شراب پیے ہوں, الہ العالمین جو ہم نے بدکاری کی ہو, تمام گناہوں کو الہ العالمین معاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے اوپر سے جو بارش کی رحمت تو نے اٹھا لی ہے, الہ العالمین بارش کے قطرات ہمارے اوپر نازل فرما دے. الہ العالمین ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما. الہ العالمین ہمارے کھیتوں کے لیے بارش کی ضرورت ہے, ہمارے لیے بارش کا نزول فرما دے. الہ العالمین ہماری چوپایوں کے لیے بارش کی ضرورت ہے. الہ العالمین ہمارے انسانی زندگی گزارنے کے لیے بارش کی ضرورت ہے. الہ العالمین بارش نازل فرما دے. الہ العالمین آج سوکھا پڑا ہوا ہے, لوگ پانی کے قطرے کے لیے پریشان ہو چکے ہیں. الہ العالمین بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں ہے. الہ العالمین اپنے رحمت کے بارش کے ذریعے ان کے پینے کے لیے پانی کی نصیب فرما. الہ العالمین ہم لوگ گرمیوں سے پریشان ہو چکے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں الہ العالمین تیری رحمت کی بارش جب ہوگی تبھی ہم گرمیوں سے دور گرمی کی پریشانی کو دور ہو پائیں گے. الہ العالمین ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما. الہ العالمین ہم پہ بارش جو ایسی نازل فرما جو نفع بخش ہو. الہ العالمین جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو, کھیتیوں کے لیے فائدہ مند ہو, چوپایوں کے لیے فائدہ مند ہو, اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے لیے یا اسی طریقے سے پوری امت مسلمہ کے لیے جو فائدہ مند ہو. الہ العالمین ایسی بارش نازل فرما. الہ العالمین جس گناہ کے عوض سے ہم سے تم نے بارش کو روک لیا ہے, الہ العالمین ان گناہوں سے آج ہم معافی مانگتے ہیں, ان گناہوں سے ہم تیرے سامنے آج گریہ وزاری کرتے ہیں. الہ العالمین ان گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دعا کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہم تمام لوگوں سے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں, چاہے وہ جھوٹ جیسی چھوٹی گناہ ہو, یا شرک جیسی بڑی گناہ ہو, یا زناکاری جیسی بڑی گناہ ہو, یا اسی طریقے سے لوگوں کو مارنے جیسی چھوٹی گناہ ہو, الہ العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم نے جو رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کی ہیں, الہ العالمین جو ہم نے روزے رکھے ہیں, جو ہم نے اسی طریقے سے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے, الہ العالمین ہم نے جو تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں, ان اعمال کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں الہ العالمین ہم پر بارش نازل فرما دے. الہ العالمین ان اعمال کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں الہ العالمین بارش نازل فرما دے. الہ العالمین ان اعمال کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم پر بارش نازل فرما دے. الہ العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ تو جس طریقے سے یونس علیہ السلام کی مدد تو نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی, الہ العالمین آج ہم بھی مجبور ہو چکے ہیں, ہمیں بارش کی ضرورت ہے. الہ العالمین جیسے تم نے یونس کی مدد مچھلی کے پیٹ میں کی تھی, الہ العالمین ہماری بھی ویسی مدد فرما دے. اے بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے اللہ, اے آدم کی مصیبتوں کو دور کرنے والے اللہ, اے موسیٰ کی مصیبتوں کو دور کرنے والے اللہ, ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمارے اوپر بارشوں کا نزول فرما دے. الہ العالمین کھیتیاں سوکھے پڑے ہوئے ہیں, بارش کا نزول فرما دے. الہ العالمین تو بارش کا نزول فرما دے. ہم خطا کار گناہ گار ہیں, الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ان گناہوں کی سزا الہ العالمین پوری دنیا کو نہ دے. الہ العالمین ان گناہوں کی سزا جانوروں کو نہ دے. الہ العالمین ان گناہوں کی سزا کسانوں کو نہ دے, بلکہ ہمارے گناہ کی سزا ہمیں دے. اور اسی طریقے سے ان گناہوں کی سزا اگر تو دنیا کے اندر ہمیں دینا چاہتا ہے تو ہمیں اور دوسری سزائیں دے دے, لیکن الہ العالمین بارش کی رحمت ہمارے اوپر سے نہ اٹھا, بلکہ ہمارے اوپر بارش کا نزول فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو گناہ گار ہوں ان کے گناہوں کو معاف فرما, جو بیمار ہوں ان شفائے کاملہ عطا فرما, جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے. الہ العالمین جن کے والدین وفات پا چکے ہیں, الہ العالمین ان کے والدین کے تو کروٹ بکروٹ جنت کی نعمت عطا فرما. الہ العالمین جن میں ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہوں, الہ العالمین ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.